अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है शौकत सिद्दीकी का सनसनीखेज नावल जांगलूस। बाब नंबर 33। आतिशदान में अंगारे दहक रहे थे। उनकी गहरी सुर्ख रोशनी कमरे में फैली थी। बाहर सर्द हवा दरख्तों में फड़फड़ा रही थी। रात ठंडी और सुनसान थी। रहीम दाद और एहसान शाह आतिशदान के करीब आमने सामने बैठे थे। बीच में मेज़ थी। मेज़ पर ग्लास थे, विस्की की बोतल थी और पानी से भरा हुआ शीशे का जग था। एहसान शाह के बुशरे से गौर व फिक्र के तासुरात अय्यां थे। उसने ग्लास उठाकर होंठों से लगाया और विस्की का घूंट भर के रहीम दाद से मुखातिब हुआ। चौधरी, इसका मतलब ये हुआ कि जमीला सारी तैयारियां कर चुकी है। उसने अपनी ज़मीन का सौदा किया, वकील से बेनामा भी करा लिया। वो लाहौर जा रही है और वकील की मार्फत उसने वहाँ मकान भी किराए पर ले लिया है। नादिर खान ने तुझे यही बताया है ना? उसने रहीम दाद के चेहरे को गौर से देखा। तूने जमीला से भी टो लगाने की कोशिश की थी, वो क्या कहती है? जमीला से मेरी बातचीत हुई थी, रहीम दाद ने जवाब दिया। उसकी बातों से तो कुछ पता नहीं चलता, बल्कि ऐसा लगता है कि ना तो वो ज़मीन बेचने का कोई इरादा रखती है और ना ही लाहौर जा रही है। तूने कैसे ये अंदाज़ा लगा लिया? बात ये है शाहजी, वो तो अपने स्कूल को सरकारी बनाने की कोशिश कर रही है। इस काम के लिए वो पिछले दिनों मंटगमरी में डिप्टी कमिश्नर से भी मिली थी। कहती थी उसने मदद करने का वादा किया है। रहीम दाद मजीद बताना चाहता था, मगर एहसान शाह ने उसे आगे बोलने ना दिया। स्कूल तो सरकारी बनना बनाना नहीं। उसके लहजे में झुंझुलाहट और तलखी थी। और ना ही तूने बनने देना। इस चक्कर में हरगिज हरगिज ना पड़ना। तूने ये भी सोचा, मज़ारों और कमियों के मुंडे पढ़ लिख गए तो मेरे और तेरे पुत्र क्या करेंगे? मैं इस बारे में पहले भी तुझसे कह चुका हूँ। लगता है तूने मेरी बात पर पूरी तवज्जो ही नहीं दी। ऐसी गल बात नहीं, मैं तो तुझे ये बता रहा था जमीला आजकल क्या कर रही है और किस अंदाज से सोच रही है। रहीम दाद ने एहसान शाह को मुतमईन करने की कोशिश की। तू ठीक ही कह रहा है और जैसा तू कह रहा है मैं वैसा ही करूँगा। उसने बात का रुख बदला। शाहजी, स्कूल का चक्कर तो आगे की गल है। ये बता मैंने अब क्या करना चाहिए? अपनी समझ काम नहीं करती। नादिर कुछ बताता है, जमीला की बातों से कुछ और ही पता चलता है। मैं तो तेरे पास आया ही इसलिए हूँ कि तू ठीक ठीक बता। नादिर खां तुझसे गलत बात नहीं कह सकता, ये तो मुझे पक्का यकीन है। मैं ये नहीं कहता नादिर ने मुझसे झूठ बोला, पर यह भी तो हो सकता है वकील के मुंशी ही ने नादिर से गलत बात कही हो। ये मैंने इसलिए सोचा कि जमीला को ज़मीन बेचकर लाहौर जाना होता तो वो अपने स्कूल को सरकारी बनाने के चक्कर में क्यों पड़ती। जब उसे कोटला हरकशन में रहना ही नहीं तो स्कूल सरकारी बने या ना बने, रहे ना रहे, उसे क्या लेना। रहीम दाद ने अपने मौक़िफ़ की तायीद में दलील पेश की। पिछले दिनों जमीला ने लाहौर जाना था, तब उसने मुझे साफ साफ बता दिया था और मैं उसे सुनते ही घबरा कर सीधा तेरे पास आया था। पर तू उन दिनों यहाँ मौजूद नहीं था। अपना मुराद खां शाहानी उधर ही मिल गया था। मैं उसके साथ भगकर चला गया। उसके बाद से अब तुझसे मिल रहा हूँ।
احسان شاہ مخمصے میں پڑ گیا۔ ذرا دیر تک نظریں جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے نظریں اٹھا کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ چودھری، یہ بتا جمیلہ کا تیرے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہی ہے، رحیم داد نے جواب دیا۔ پہلے تو سخت ناراض تھی، اور اتنی ناراض تھی کہ پنڈ چھوڑ کر اپنے بچوں کے ساتھ لاہور جانے کو کہتی تھی۔ اس نے گلاس اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ تجھے تو پتہ ہی ہے کہ جمیلہ سے چھپ کر تیرے پاس آتا ہوں، اور ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر آتا ہوں، پر اسے پتہ چل گیا۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا، یکدم بپھر گئی، بات چیت کرنی چھوڑ دی، پر جب میں بھگ کر چلا گیا تو اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ ویسے سچ پوچھ تو نادر اور اس کی گھر والی جنت نے جمیلہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں زبردست کام کیا۔ نادر بہت ہوشیار بندہ ہے، میں نے خوب سوچ سمجھ کر اسے تیرے پاس لگایا ہے، آگے بھی تیرے بہت کام آئے گا، وہ بہت وفادار ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں نادر تجھ سے غلط گل نہیں کہہ سکتا۔ اس نے مڑ کر رحیم داد کی جانب بھرپور نظروں سے دیکھا۔ چودھری، تو نے یہ بھی تو کہا تھا زمین کی بیع کے کاغذات اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ کہتا تو وہ یہی تھا، رحیم داد نے اعتراف کیا۔ تب تو کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے۔ احسان شاہ آہستہ آہستہ گردن ہلانے لگا۔ تجھے جمیلہ کی باتوں پر اعتبار ہو تو ہو، پر مجھے بالکل نہیں۔ وہ پڑھی لکھی ہے، بہت تیز اور چالاک ہے، اپنے دل کی بات تجھے ہرگز نہیں بتائے گی۔ رحیم داد نے احسان شاہ سے اختلاف نہیں کیا۔ تو نے ٹھیک ہی سوچا، اس کے بارے میں شبہ تو مجھے بھی ہے، تبھی تو تیرے پاس مشورہ کرنے آیا ہوں۔ یہ بتا اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کل سویرے لاہور جا رہا ہوں، میرا مینیجر مہربان علی بھی ساتھ ہی ہوگا، وہ نادر سے بھی زیادہ ہوشیار بندہ ہے، میں اسے لگا دوں گا، وہ اپنے طور پر سب پتہ چلا لے گا۔ احسان شاہ نے رحیم داد کو اطمینان دلایا۔ تجھے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں شام ہی کو لوٹ آؤں گا، تب تک تو صبر کر۔ جمیلہ نے آگے کے لیے جو بھی منصوبے بنا رکھے ہیں، سب کا سراغ مل جائے گا۔ یہ بالکل ٹھیک رہے گا، رحیم داد مطمئن ہو کے بولا۔ احسان شاہ خاموش ہو گیا اور گلاس اٹھا کر وسکی کی چسکی لگاتا رہا۔ چپ دیکھ کے رحیم داد اپنی بے چینی کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ شاہ جی، کیا سوچ رہا ہے؟ کوئی خاص گل ہے؟ خاص گل تو نہیں، پر مجھے تجھ سے سخت گلہ ہے۔ احسان شاہ نے رحیم داد کو تیکھی نظروں سے دیکھا۔ مجھ سے گلہ ہے؟ رحیم داد نے حیرت سے پوچھا۔ تو نے زینت کو اپنی حویلی میں کیوں چھپا کر رکھا؟ احسان شاہ نے تلخی سے کہا۔ تینوں پتہ ہے وہ میرے کوٹ سے فرار ہو کر تیرے پنڈ پہنچی تھی، تو نے اسے میرے پاس پہنچانے کی بجائے پناہ دے کر اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ وہ تو ان دنوں حویلی میں پہنچی جب میں پنڈ میں تھا ہی نہیں، مراد خان شاہانی کے پاس بھکر میں تھا، شاہانی سے پوچھ لے، زینت کو تو جمیلہ نے پناہ دی تھی، مجھے تو واپسی پر اس کے بارے میں پتہ چلا۔ رحیم داد نے باور کرانے کی کوشش کی۔ شاہ جی، میں تجھ سے غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ویسے بھی میں نے زینت سے کیا لینا ہے؟ احسان شاہ نے پوچھا۔ اب زینت کہاں ہے؟ اس کے رویے سے صاف عیاں تھا کہ وہ رحیم داد کی صفائی سے مطمئن ہو گیا ہے۔ وہ جلیل کے ساتھ دیپال پور چلی گئی۔ یہ تو تجھے پتہ ہی ہوگا جلیل اس کا گھر والا ہے، تیرے پاس تو وہ آیا بھی تھا۔ آیا تو تھا، تھانے دار زمان خان کا خط لے کر آیا تھا۔ زینت اپنے گھر والے کے ساتھ چلی گئی، چلو یہ بھی ٹھیک ہوا، تھی بھی ایک دم ٹھنڈی، پتھر کی طرح بے جان، ہر دم روتی ہی رہتی تھی۔ شاہ جی،
میرا کہا مان ایسی زنانی اپنے کوٹ میں نہ رکھا کر۔ ویسے تو عام طور پر ہر زنانی جب نئی نئی آتی ہے تو ویسے ہی تصوے بہاتی ہے، بعد میں سب راضی خوشی ہو جاتی ہیں۔ احسان شاہ نے کہا لگایا، پر اب تو میں نے کوٹ کا بہت سا کوڑا کرکٹ صاف کر دیا۔ جو بھی مزارہ اپنی گھر والی لینے آیا اس سے سودا طے کیا، رقم وصول کی اور اس کا بازو اسے واپس دے دیا۔ تو سچ کہہ رہا ہے شاہ جی؟ رحیم داد نے یقین نہ آنے کے انداز میں حیرت سے کہا، پر تو نے ایسا کیوں کیا؟ چودھری بات سچی یہ ہے، کئی سال سے کوٹ میں پڑی تھیں، ان پر خرچ بھی بہت آتا تھا، ادھر مجھے روپے کی سخت ضرورت بھی پڑ گئی۔ رحیم داد نے دریافت کیا، زمین خریدنے کا ارادہ ہے؟ زمین تو اپنے پاس پہلے ہی بہت ہے، لاہور میں کوٹھی خریدی ہے، اگلے مہینے لندن سے میرا پتر رحمان شاہ آ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی سے سرخی بکھر گئی، آنکھیں جگمگانے لگیں۔ بیرسٹر بن گیا ہے، لاہور ہی میں رہے گا۔ ادھر کیوں رہے گا؟ رحیم داد کے انداز میں استعجاب تھا۔ اسے وہاں پریکٹس جو کرنی ہے، اب مجھے اپنے مقدموں کے لیے وکیلوں کے نخرے نہیں اٹھانے پڑیں گے۔ احسان شاہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا، ویسے میں اسے سیاست میں بھی لانا چاہتا ہوں، اس کا بھی ایسا ہی ارادہ ہے۔ چودھری، سچ پوچھ تو سارے ہی سیاسی لیڈر عام طور پر وکیل یا بیرسٹر ہی ہوتے ہیں، انہیں کسی کی نوکری چاکری تو کرنی نہیں ہوتی، اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ وکالت اور بیرسٹری بھی بہت آزاد پیشہ ہے۔ رحیم داد کو نہ سیاست سے دلچسپی تھی، نہ وکالت سے، اور نہ ہی وکالت کے پیشے کی آزادی سے۔ اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا اور وسکی سے شغل کرتا رہا، دونوں ہی خاموش تھے۔ کچھ دیر بعد احسان شاہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، معاف کرنا چودھری، میں آج تیرے ساتھ زیادہ دیر نہیں بیٹھوں گا۔ کیوں شاہ جی؟ رحیم داد تجسس سے بولا، بات کیا ہے؟ ابھی رات تو اتنی زیادہ نہیں ہوئی۔ گل یہ ہے جی، احسان شاہ مسکرا کے بولا، میں نے آج اندر حویلی میں اپنی چھوٹی گھر والی کے ساتھ روٹی کھانی ہے، وہ 3 مہینے سے اوپر میکے میں رہ کر ملتان سے سویرے ہی آئی ہے۔ چلا جانا، ابھی تو رات شروع ہوئی ہے۔ نہیں، اب مجھے جانے دے۔ وہ کھل کھلا کر ہنسا، شام ہی کو اس نے مجھے کہہ دیا تھا انتظار کر رہی ہوگی، وڈے گھر کی ہے، نخرے بھی اس کے اتنے ہی وڈے اور اونچے ہیں۔ جیسی تیری مرضی۔ رحیم داد نے مزید اصرار نہ کیا، اس نے اپنا گلاس اٹھایا، ہونٹوں سے لگایا اور گٹا گٹ چڑھا گیا۔ رحیم داد گرم کمرے میں تنہا بیٹھا تھا، قاب سے تلے ہوئے مرغ کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتا رہا۔ کمرے میں خاموشی چھائی تھی، باہر ہوا فراٹے بھرتی ہوئی چل رہی تھی۔ پہر رات گزر گئی، رحیم داد ترنگ میں تھا اور اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ آہستہ سے دروازہ کھلا۔ رحیم داد نے مڑ کے دیکھا، رحمت دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہی ہے۔ وہ ہولے ہولے چلتی ہوئی آتش دان کے قریب پہنچی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دھسا اوڑھے ہوئے تھی، اس کے باوجود سردی سے کپ کپا رہی تھی۔ اس نے اپنا بدن قدرے ترچھا کیا اور دونوں ہاتھ دہکتے ہوئے انگاروں پر پھیلا دیے۔ آج سردی بہت زبردست ہے، خاموشی میں رحمتے کی آواز ابھری۔ رحیم داد نے نظریں اٹھا کے رحمتے کو دیکھا، اس کا سانولا چہرہ انگاروں کی سرخ روشنی میں تانبے کے مانند دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کاجل تھا، تیل سے سر کے بال چمک رہے تھے۔ وہ سرخ کنارے کا سبز لاچا باندھے ہوئے تھی
اور نیچی نظروں سے آتشدان میں دہکتے ہوئے لال لال انگارے دیکھ رہی تھی۔ رحیم داد مسکرا کر بولا، رحمتے، کیا حال ہے؟ آج بہت سست لگ رہی ہے۔ رحیم داد کی جانب نظریں اٹھائے بغیر وہ بولی، آج میرا جی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کیوں چلی آئی؟ رحیم داد جھوم کر ہنسا، رحمتے، لگتا ہے اب تو بوڑھی ہو گئی ہے۔ رحمتے نے ٹھنڈی سانس بھری، شاہ جی بھی یہی کہتا ہے۔ رحیم داد نے رحمتے کو دیکھا، مجھ سے بھی یہی کہہ رہا تھا۔ اب تو وہ ایسی ہی گلاں کرے گا۔ رحمتے دل ملا گئی۔ 8 سال پہلے جب اس حویلی میں آئی تھی تب ایسی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ راکھ بن گیا۔ ان دنوں تو شاہ جی بہت پیار جتاتا تھا، کہتا تھا میں تیرے بنا نہیں رہ سکتا، تجھ سے بیاہ کر لوں گا، زمیندارنی بنا کر رکھوں گا۔ ایسا ارادہ تھا تو اس نے تجھ سے بیاہ کیوں نہیں کیا؟ اسے کون روک سکتا تھا؟ روک تو نہ جب اسے کوئی سکتا تھا، نہ اب۔ رحمتے کے لہجے میں زیادہ تلخی پیدا ہو گئی۔ چودھری، سچی بات تو یہ ہے وہ مجھ سے کیسے بیاہ کر سکتا تھا؟ میں کسی وڈے زمیندار یا جاگیردار کی تو دھی ہوں نہیں۔ شاہ جی وڈا زمیندار ہے اور وڈے زمیندار کا بیاہ وڈے زمیندار ہی کی دھی سے ہو سکتا ہے۔ وہ نظریں جھکا کے سرخ سرخ شعلے تکنے لگی۔ میرا پیو تو کمی تھا، وہ کنویں میں ریت مٹی نکالنے والا ٹوبا تھا۔ ٹوبے کی کڑی وڈے زمیندار کی گھر والی کیسے بن سکتی ہے؟ وہ تو صرف اس کا بستر ہی گرم کرنے کے کام آ سکتی ہے۔ رحیم داد کو پہلی بار اس حقیقت کا اندازہ ہوا کہ کوٹ کی قیدی عورتوں میں رحمتیں جس قدر شفاق اور سخت گیر مشہور ہے، اندر سے ایسی ہے نہیں۔ یہ بھی غمزدہ اور زخم خوردہ ہے۔ رحیم داد نے رحمتے سے دریافت کیا، شاہ جی نے تجھے بھی اٹھوایا ہوگا؟ نہیں جی، میں تو منٹگمری کے مہاجر کیمپ میں تھی، رحمتے نے بجھے ہوئے لہجے میں بتایا۔ بالکل اکیلی اور بے سہارا۔ تیرا ادھر کوئی نہیں تھا؟ رحیم داد نے پوچھا۔ تو مہاجر ہے نا، پر تو پاکستان پہنچی کیسے؟ کیا کرے گا سن کر، اب تو یہ بہت پرانی گل ہو گئی۔ رحمتیں آتشدان کے قریب فرش پر بیٹھ گئی۔ مینوں اب تک یاد ہے وہ جمعے کا دن تھا، شاہ جی رضاکاروں کے ساتھ کیمپ میں آیا۔ وہ مہاجرین میں لنگر بانٹنے کے لیے دیگیں بھی اپنے ساتھ لایا تھا۔ رحمتے کے لبوں پر زہر خند نمودار ہوا۔ رضاکار لنگر بانٹتے تھے اور شاہ جی لٹے پٹے بے سہارا اور بے گھر مہاجروں کے حوصلے بڑھاتا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لا کر بہت ہمدردی جتاتا تھا۔ میں اب تک اس کی وہ باتیں نہیں بھولی، کیسا نیک اور بھلا بندہ لگتا تھا۔ پر تو کیسے شاہ جی کے ہتھے چڑھ گئی؟ وہ ایسا ہوا جی، کیمپ سے واپسی پر شاہ جی اپنی حویلی میں کام کاج کے لیے 3 پناہ گیر زنانیوں کو بھی ساتھ لے گیا۔ 2 کو تو اس نے خراب کر کے اپنے مزاروں کے ہاتھ بیچ دیا، مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ شاہ جی پیار جتاتا تو مست ہو کر کہتا، تو ماجے دی جٹی ہے۔ رحمتیں نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ ویسے جی، میں ماجے ہی کی ہوں۔ فسادات ہوئے اور میرے پنڈ پر رات کے اندھیرے میں حملہ ہوا تو میں گھر سے نکل کر فصلوں میں چھپ گئی۔ بعد میں ایک قافلے کے ساتھ کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچ گئی۔ اس نے گردن کو خم دے کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ شاہ جی بتاتا تھا تو بھی گورداسپور کا مہاجر ہے، اس نے تیرے بارے میں ٹھیک ہی بتایا نا؟ شاہ جی نے ٹھیک کہا، میں بھی مہاجر ہوں۔ رحیم داد نے آہستہ سے گردن ہلائی۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے اچانک بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا، تب تک تیرا بیاہ نہیں ہوا تھا؟ کیوں نہیں ہوا تھا؟ 2 بچے بھی تھے۔
وہ نہایت اطمینان سے بولی، میرا گھر والا لوہار تھا، اس کا ٹھیک ٹھاک کام چلتا تھا۔ وہ بھی پاکستان آیا یا دوسرے مسلمانوں کی طرح ادھر ہی شہید کر دیا گیا؟ وہ بھی بچ بچا کر پاکستان آ گیا تھا۔ رحمتیں نے گہری سانس بھری۔ مجھے ڈھونڈتا ہوا شاہ جی کے پاس آیا تھا، بچے بھی اس کے ساتھ ہی تھے، پر شاہ جی نے مجھے اس سے نہیں ملنے دیا اور نہ جانے دیا۔ وہ مجھے لینے ہی کے لیے یہاں آیا تھا۔ پر تو نے تو اس کے ساتھ جانے کی کوشش کی ہوگی۔ رحیم داد نے رحمتے کی آنکھوں میں جھانک کر ٹوہ لگانے کی کوشش کی۔ وہ تیرا گھر والا تھا، تیرے بچوں کا پیو تھا، اور انہیں اپنے ساتھ بھی لایا تھا۔ چودھری، اب تجھ سے جھوٹ کیا بولنا؟ رحمتے کے لہجے میں رقت پیدا ہو گئی، آنکھوں کے چراغ دھندلے پڑ گئے۔ میں خود اس کے ساتھ جانے پر تیار نہیں ہوئی۔ ان دنوں شاہ جی مجھے اتنا پیار کرتا تھا جیسے میرے لیے دیوانہ ہو گیا ہو۔ اس کے پیار نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ نہ بچے یاد آئے، نہ گھر والا، نہ ممتا جاگی، نہ آگے کی سوجی۔ لگتا ہے جیسے شاہ جی نے مجھ پر جادو کر دیا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ بہت برا کیا، میں نے بہت برا کیا۔ ایسا نہ سوچ، جو ہونا تھا ہو گیا۔ رحیم داد نے ہمدردی سے کہا، تجھے شاہ جی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے تو لگتا ہے شاہ جی اب تک تجھ سے پیار کرتا ہے، تجھے کورٹ کا انچارج لگا رکھا ہے، یہ معمولی گل ہے۔ چودھری، تینوں کچھ پتا نہیں۔ رحمتے کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ ناراض ہوتا ہے تو غصے میں ٹھڈے مارتا ہے، زمین پر گرا دیتا ہے، بالوں سے پکڑ کر کھینچتا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر کولے پر رکھا۔ میری کمر میں ایسے ہی درد نہیں ہوتا۔ شاہ جی نے ایک بار غصے میں زور زور سے ٹھڈے مارے، اس کے بوٹ سے میری پسلیاں دب گئی تھیں۔ ہفتے بھر تک بستر پر پڑی رہی، اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاہ جی تجھ سے اتنا ناراض کیوں ہو گیا تھا؟ رحیم داد نے کریدا، کوئی نہ کوئی تو اتنے زبردست غصے کی وجہ ہوگی۔ وہ جی ہوا یہ کہ کورٹ سے ایک زنانی بھاگ گئی۔ ان دنوں کورٹ کے دروازے پر ایک ہی راکھا ہوتا تھا۔ رات کو اسے اونگ آ گئی، میں بھی سو گئی تھی، وہ چپکے سے نہ جانے کب نکل گئی۔ پر تیرا اس میں کیا قصور ہوا؟ تو رات بھر تو جاگنے سے رہی، تجھے تو سونا ہی تھا، اس میں کون سی غلط بات ہوئی؟ شاہ جی تو یہ نہیں سمجھتا۔ سویرے اسے پتا چلا تو ایسا گرم ہوا کہ بالکل پاگل ہو گیا۔ راکھے کو تو اس نے الٹا لٹکار کر کرندوں سے پٹوایا۔ رحمتے کا چہرہ مرجھا گیا۔ مجھے اس نے کمرے میں بند کیا اور ٹھوکروں سے مار لگائی۔ غصے سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ پچھلے دنوں زینت بھی تو یہاں سے بھاگ گئی تھی، تب بھی شاہ جی نے تجھے اس طرح مار لگائی ہوگی؟ رحیم داد نے پوچھا۔ وہ کورٹ سے نہیں، مہمانوں کے کمرے سے بھاگی تھی۔ رحمتے نے وضاحت کی۔ شاہ جی نے اس کے بھاگنے پر شیدے کو ایسی دبا کے مار لگائی کہ اب تک منجی سے نہیں اٹھا۔ ایک ہاتھ ٹوٹ گیا، اس پر پٹی بندھی ہے، ہر دم پڑا ہائے ہائے کرتا ہے۔ اس نے رحیم داد کی جانب دیکھا۔ ابھی تو شاہ جی نے ادھر میری ڈیوٹی لگائی ہے، مجھے تو کورٹ کے اندر زنانیوں کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنی ہوتی ہے۔ جب ہی شیدہ نظر نہیں آیا، ایک دوسرا ہی بندہ اس کی جگہ ہر کام کرتا رہا۔ رحیم داد نے قدرے تامل کے بعد رحمتے سے دریافت کیا، تجھ سے تو شاہ جی نے کچھ نہیں کہا، مگر سوال کا جواب ملنے سے پہلے اس نے خود ہی صفائی پیش کی۔ ویسے تیری تو غلطی بھی نہیں تھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ رحمتے کے چہرے پر خوف کی پرچھائی منڈلانے لگی۔ وہ مجھ سے بھی بہت سخت ناراض ہوا۔
مجھے اپنے کمرے میں بلایا، غصے سے آنکھیں نکال کر ایسے زور سے ٹھڈا مارا کہ میں گر پڑی، پر اس کے بعد کچھ نہ بولا۔ پر شیدے کی تو اس نے زبردست پٹائی کی، تجھے تو صرف ایک ٹھڈا مار کر چھوڑ دیا، بعد میں اس نے جو چوٹ لگائی وہ ٹھڈے سے بھی زیادہ سخت تھی۔ کیا کیا اس نے؟ رحیم داد کے لہجے میں تجسس تھا۔ تینوں پتہ ہے اس نے مجھے کیا کہا؟ رحمت آتشتان میں دہکتے ہوئے انگارے تکنے لگی۔ پہلے تو وہ ننگی ننگی گالاں نکالتا رہا، پھر غصے سے چیخا، تو اب بڈھی ہو گئی ہے، بالکل بڈھی کھوسٹ، مینوں ایسی رن کی ضرورت نہیں، تو یہاں سے چلی جا، میں تیرا اور تیرے بچوں کا خرچہ اب نہیں اٹھا سکتا، سن لیا تو نے چودھری؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھری، قریب رکھا ہوا پوکر اٹھایا اور لکڑی کا دستہ پکڑ کر لوہے کے آنکڑے سے راکھ کی تہہ کے نیچے دبے ہوئے انگارے کریدنے لگی۔ آتشتان میں آنچ تیز ہو گئی، کوئلے دہکنے لگے، کمرے میں بکھری ہوئی سرخی گہری ہو گئی۔ تو ہی انصاف سے بتا، بچے میں اپنے ساتھ تو نہیں لائی تھی؟ رحیم داد نے کچھ نہیں کہا، مگر رحمتیں زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکی۔ چودھری تو کیا سوچنے لگا؟ سوچ رہا تھا، شاہ جی نے اگر تجھے نکال دیا تو کہاں جائے گی؟ یہی تو میں سوچتی رہتی ہوں۔ اس کی آواز میں کسک تھی۔ یہ بتا رحمتے، تیرا گھر والا اب کہاں ہے؟ مینوں تو جی اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں، جانے زندہ ہے کہ مر گیا۔ رحمتے نے بتایا، تینوں معلوم ہے میں تو حویلی سے باہر جاتی ہی نہیں، شاہ جی کی بالکل اجازت نہیں۔ شاہ جی تجھے تنخواہ شنخواہ بھی دیتا ہے؟ توبہ کرو جی، وہ کیا تنخواہ دے گا، کبھی ایک پیسہ بھی نہیں دیتا۔ وہ لمحے بھر خاموش رہی۔ پر اتنا ضرور ہے، مہمانوں سے کبھی کبھار کچھ مل جاتا ہے۔ سردار مراد خان شاہانی وڈے دل والا ہے۔ اس کے بجھے ہوئے چہرے پر اجالے کی رمق ابھری۔ ایک بار تو اس نے مجھے اکٹھے 30 روپے دیے۔ رحیم داد نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 10 کے 3 نوٹ نکالے اور رحمتے کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرایا۔ لے یہ بھی 30 روپے ہیں، اب تو راضی خوشی ہے۔ اس نے ہلکا کہا لگایا، انہیں رکھ لے اور اب جا کے آرام کر۔ رحمتے نے نوٹ لے کر لاچے کے ڈب میں نہایت احتیاط سے رکھے۔ اس کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ تو ابھی جاگ رہا ہے نا؟ وہ رازدارانہ لہجے میں بولی۔ رحیم داد نے بے چینی سے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ رحمتیں کچھ نہیں بولی، مڑی اور خاموشی سے باہر چلی گئی۔ رحیم داد خاموش بیٹھا وسکی کی چسکی لگاتا رہا۔ آتشتان میں انگارے دہک رہے تھے، ان کی سرخ سرخ روشنی در و دیوار پر بکھری ہوئی تھی۔ کمرہ خوب گرم تھا اور رحیم داد نشے سے جھوم رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے چرچراتا ہوا کھلا۔ رحیم داد نے چونک کر دیکھا، سامنے رحمتیں کھڑی ہے۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، چودھری آ میرے ساتھ۔ رحیم داد اٹھا مگر لڑکھڑا کر پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے بیزاری سے کہا۔ چودھری تو نے آج بہت پی رکھی ہے، رحمتیں نے مسکرا کر کہا، تجھے اب اپنے کمرے میں چل کر آرام کرنا چاہیے۔ وہ آگے بڑھی اور رحیم داد کے قریب پہنچ گئی۔ چودھری اب کھڑا ہو جا۔ رحیم داد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رحمتیں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھام لیا۔ دونوں سنبھل سنبھل کر چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے اور برآمدے میں آ گئے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، شدید سردی تھی،
हवा सरसराती हुई चल रही थी। दोनों सर्दी से कपकपाते हुए आगे बढ़े। उनके कदमों की आहट गहरे सन्नाटे में रुक रुक कर उभर रही थी। बरामदे के आगे बागीचा था। बागीचे की बैरूनी चार दीवारी के पास सरस के एक घने दरख्त के नीचे कोठड़ी थी। कोठड़ी का दरवाजा खुला था। दहलीज के पास पहरेदार चादर ओढ़े खामोश बैठा आग ताप रहा था। आहट सुनकर वो जोर से खंकारा। नजरें उठाकर उसने बरामदे की सिमत देखा और करीब रखी हुई लालटेन उठाई। कौन है? रहमतें बढ़ती हुई बरामदे के आखिरी सिरे पर पहुंच गई। एक कमरे के दरवाजे के सामने ठहर के उसने रहीम दाद से कहा, चौधरी, मैंने अब कोर्ट में जाना है। उसने पहरेदार की तरफ हाथ उठाकर कहा, नवाज मौजूद है। तेरे कमरे के दरवाजे पर कोई राखा नहीं रहेगा। आज सर्दी बहुत ज्यादा है। उसने रहीम दाद को इत्मीनान दिलाया। नवाज रात भर जागता रहेगा। कोई ज़रूरत हो तो उसे कह देना। मैं अब सवेरे तेरे पास आऊंगी। तैनू पता है शीदा बीमार है। तेरी देखभाल भी मैंने ही करनी है। रहमतें ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे का एक पट खोला। अब तू अंदर जा। रहीम दाद कमरे में चला गया। रहमतें बाहर रह गई। रहीम दाद ने दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरा खासा कुशादा था। उसके दो हिस्से थे। आगे के हिस्से में पुरानी वज़े का भद्दा सा सोफा सेट पड़ा था। मेज थी, कुर्सियां थीं। पिछले हिस्से में ख्वाबगाह थी। दोनों हिस्सों के दरमियान पर्दा पड़ा हुआ था। रहीम दाद ने पर्दा हटाया और ख्वाबगाह में चला गया। एक कोने में ऊंचा स्टूल था। उस पर लैंप रोशन था। कमरे के एक गोशे में मसहरी थी। मसहरी के सरहाने खिड़की थी। वो बंद थी। मसहरी से जरा हटकर पुख्ता चबूतरा था। चबूतरे के ऊपर दीवार में मुख्तसर रोशन दां था। चबूतरे पर रखी हुई अंगीठी में अंगारे दहक रहे थे। रहीम दाद ने लैंप की रोशनी में देखा। अंगीठी के पास फर्श पर एक नौजवान औरत सर झुकाए बैठी है। वो खेस ओढ़े थी। अंगारों की गहरी सुर्ख रोशनी में उसका चेहरा गुलाबी नजर आ रहा था। रहीम दाद अंगीठी के पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। औरत सुकड़ी सिमटी चुप बैठी रही। रहीम दाद ने नरम लहजे में पूछा, तेरा नां के है? वो लरजती हुई आवाज में बोली, मेरा नां जी हाजरा है। उसने रहीम दाद की जानिब देखा नहीं। उसकी आंखों में दमदाला काजल और बालों में तेल था। रहीम दाद ने हाथ बढ़ाया और हाजरा के सर से झट खेस हटा दी। उसका पूरा चेहरा सामने आ गया। वो बुरी तरह घबरा गई। उसका बदन और सिमट गया। उसके चेहरे से इस तरह बयां था। रहीम दाद मुस्कुरा कर बोला, जरा गर्दन तो ऊंची कर। मगर उसने गर्दन ना उठाई, बल्कि कुछ और सुकड़ गई। रहीम दाद ने उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया। हाजरा की पलकें झुकी हुई थीं। आंसुओं के दो कतरे ढलक कर उसके रुखसारों पर बिखर गए। अरे, तू रो रही है? रहीम दाद बुझे हुए अंदाज में बोला, लगता है नई नई यहाँ आई है। वो चुप बैठी रही। रहीम दाद की कैफियत लम्हा बलम्हा बदल रही थी। नशे का ऐसा तेज रेला आया कि उस पर वहशत तारी हो गई। उसने झुंझुलाकर हाजरा की खेस खींचकर एक तरफ फेंक दी। हाजरा दुपट्टा नहीं ओढ़े हुए थी। उसने दोनों हाथों से अपने आप को छुपाने की नाकाम कोशिश की। वो फूलदार झग्गी पहने हुए थी। लाचा हल्का नीला था। पिंडलियों में चांदी की पेड़ियां पड़ी थीं। रहीम दाद डगमगा कर कुर्सी से गिरते गिरते बचा। उसने खुद को संभाला और जेब से 10-10 के 2 नोट निकाल के हाजरा की तरफ बढ़ाए। ले, ये रख ले। वो जेरे लब मुस्कुराया। रख ले।
हाजरा ने नोटों की तरफ नजर उठाकर भी ना देखा। आजिज़ी से बोली, मैं कंजरी नहीं हूं। तू कोई भी हो, अब तो यहां आ ही गई। मैं अपनी मर्जी से तो नहीं आई, वो भराई हुई आवाज में बोली। मैं तो अपने घर में मंजी पर बैठी थी। घर वाला फसलों को पानी लगाने के लिए आड़ का नक्का खोलने गया था। पानी लगाने की उसकी बारी रात ही को आती है। हाजरा की आजिज़ी से रहीम दाद मुतासिर न हुआ। उसने मुस्कुरा कर बेनियाजी से पूछा, तू घर में बिल्कुल अकेली थी? हाँ जी, अकेली थी। यही समझ लो, दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं। फिर क्या हुआ? रहीम दाद नखुवत से बोला, मुझे 3 बंदे वेड़े की दीवार पर नजर आए। हाजरा सहमे हुए अंदाज में बोली, उस वक्त मेरी आंख खुली हुई थी। उनके मुंह पर मंडासे बंधे थे। वो दीवार से उतरकर नीचे आ गए। उनमें से एक ने आगे बढ़कर झट मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। फिर तूने क्या किया? वो मुझे उठाकर यहां ले आए। हाजरा ठंडी सांस भर के बोली, मेरा घर वाला जाने क्या सोचता होगा, बच्चों का क्या हाल होगा। घर वाले को पता नहीं तू यहाँ है? लगता है उसे पता नहीं। उसे पता होता तो मुझे लेने जरूर आता। हाजरा, तेरे घर वाले का क्या नाम है? उसका नाम आलम है। क्या तू उसे जानता है? नहीं। रहीम दाद उठकर खड़ा हो गया और चंद लम्हों तक खुमार आलूद नजरों से घूरता रहा। फिर उसने झुककर अचानक हाजरा का बाजू पकड़ा। बातें बंद कर, रात बहुत हो गई है। हाजरा ने अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की, मगर रहीम दाद की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। रहीम दाद गहरी नींद सो रहा था। यकायक कमरे में आहट हुई। रहीम दाद की आंख खुल गई। गहरी खामोशी में ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता गुर्रा रही हो। रहीम दाद ने दोबारा सोना चाहा, लेकिन उसकी नींद उचाट हो चुकी थी। उसने करवट बदली तो महसूस हुआ कि हाजरा कमरे में नहीं है। रहीम दाद ने सोचा सवेरा हो गया है, मगर बाहर गहरा सकूत था। वो कुछ देर लेटा गौर करता रहा, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो उठकर बैठ गया। लैंप स्टूल के बजाय फर्श पर रखा था और स्टूल गायब था। रहीम दाद ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। 1 बजने वाला था। उसने हैरत से आंखें फाड़कर इधर उधर देखा, मगर हाजरा कहीं नजर नहीं आई। अलबत्ता अंगीठी के पास उसकी खेस पड़ी थी। रहीम दाद घबरा कर बिस्तर से नीचे उतरा, जूते पहने और फौरन कमरे के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ा। पर्दा सिरका हुआ था। रहीम दाद ने आगे बढ़कर देखा। खौफ और दहशत से उसकी आंखें फट गईं। रहीम दाद की आंखों के सामने निहायत होलनाक मंजर था। हाजरा छत से लटकी हुई थी। उसके पैरों के नीचे स्टूल पड़ा था। हाजरा के नीले लाचे का एक पल्लू छत की कड़ियों में एक कंडे से बंधा था और दूसरे पहलू का फंदा बनाकर उसने अपनी गर्दन में डाल लिया था। हाजरा की आंखें फटी हुई थीं। ज़बान होंठों के बाएं गोशे से लटक रही थी। उसका गुलाबी चेहरा स्याह पड़ गया था और गर्दन खिंचकर लंबी हो गई थी। रहीम दाद बदहवास होकर कमरे से बाहर निकला और बरामदे में पहुंच गया। सर्द हवा का तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया, मगर उसने सर्दी की परवाह नहीं की। तेजी से पहरेदार नवाज की कोठरी की जानिब बढ़ा। नवाज सुलगती आग के सामने बैठा था। रहीम दाद करीब पहुंचा तो वो परेशान होकर खड़ा हो गया। चौधरी, तू इतनी रात को इधर कैसे आ गया? बहुत घबराया हुआ नजर आ रहा है। गल के है? शीदा किधर है?
رحیم داد نے پوچھا، وہ تو جی بیمار پڑا ہے، کئی روز سے نہیں آیا۔ رحیم داد کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مینوں پتا ہے وہ بیمار ہے، میرا مطلب ہے رحمتیں کہاں ہے؟ تو جا کر اسے فٹافٹ بلا لا۔ کوئی خاص گل ہے جی؟ نواز نے پریشان ہو کر دریافت کیا۔ خاص ہی گل ہے، بعد میں بتاؤں گا، تو پہلے رحمتیں کو یہاں بلا کر لا۔ نواز نے مستعدی سے اپنی ملک جی چادر سر اور کانوں کے گرد لپٹی، سردی سے کپ کپا کر بولا، چودھری تو نے چادر بھی نہیں اوڑھ رکھی؟ رحیم داد نے کچھ نہیں کہا، گم سم کھڑا رہا۔ نواز آگے بڑھا اور درختوں کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ رحیم داد کوٹھڑی میں چلا گیا۔ دہلیز کے پاس اپلے سلگ رہے تھے۔ رحیم داد نے دونوں ہاتھ چھٹ آگ پر پھیلا دیے۔ ہوا درختوں میں سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ ہر طرف ویرانی تھی، سناٹا تھا۔ رحیم داد خوف زدہ نظروں سے بار بار کمرے کی جانب دیکھتا۔ کمرے کے دروازے کا ایک پٹ کھلا تھا۔ درختوں تلے آہٹ ابھری۔ رحیم داد نے قریب رکھی ہوئی لالٹین کی دھندلی روشنی میں دیکھا۔ رحمتیں اونی دھسا اوڑھے تیز تیز قدم اٹھاتی، حیران و پریشان کوٹھڑی کی طرف آ رہی ہے۔ نواز بھی اس کے ساتھ تھا۔ دونوں کپ کپا رہے تھے۔ رحمتیں نے قریب پہنچ کر پوچھا، چودھری تو نے مجھے بلایا ہے؟ اس کی آنکھیں کچی نیند سے جاگنے کے باعث سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے رحیم داد کو غور سے دیکھا۔ چودھری تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ تجھے تو کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ ہاجرہ کدھر ہے؟ رحیم داد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کوٹھری سے نکلتے ہوئے اس نے رحمتیں سے کہا، میرے ساتھ کمرے میں آ۔ وہ آگے بڑھا۔ رحمتیں اس کے پیچھے پیچھے چلی۔ نواز بھی ان کے ساتھ تھا۔ تینوں نے باغیچہ طے کیا اور سیڑھیوں پر چڑھ کر برآمدے میں پہنچے۔ رحیم داد کمرے کے دروازے پر ٹھٹک گیا۔ رحمتیں کو مخاطب کر کے اس نے کہا، اندر جا کر دیکھ۔ رحمتیں اور نواز کمرے میں چلے گئے۔ رحیم داد بھی سہما ہوا ان کے پیچھے پیچھے بڑھا، مگر دہلیز کے قریب رک گیا۔ سامنے چھت سے ہاجرہ کی برہنہ لاش لٹکی ہوئی تھی۔ رحمتیں کے چہرے سے وحشت برسنے لگی۔ ہائے ربا، یہ کیا ہوا؟ رحمتیں نے سراسیمہ ہو کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ چودھری یہ کیا ہو گیا؟ میں تو سو رہا تھا۔ رحیم داد نے بے چارگی اور بے بسی سے کہا، کھٹ پٹ کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے فرش پر پڑے ہوئے اسٹول کی طرف اشارہ کیا۔ لگتا ہے یہ گرا تھا۔ رحمتیں پردہ سرکا کر خواب گاہ میں گئی۔ بستر سے چادر اٹھا کر لائی، میز پر چڑھی۔ اس نے جلدی جلدی ہاجرہ کی برہنہ لاش کے گرد چادر لپیٹ دی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ رحمتیں جلد ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ نواز بھی اس کے ساتھ نکل کر برآمدے میں آ گیا۔ رحمتیں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر برآمدے میں سہمی ہوئی کھڑی رہی۔ رحیم داد اور نواز کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ رحمتیں نے دھسا ایک بار پھر اچھی طرح اپنے بدن پر لپیٹا اور رحیم داد سے بولی، چودھری میں شاہ جی کو جا کر خبر کرتی ہوں۔ اس کے لہجے میں تھر تھراہٹ تھی۔ پر وہ ایک دم گرم ہو جائے گا، ننگی ننگی گالاں نکالے گا۔ تیری اس میں کیا غلطی؟ رحیم داد نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ کسی کی بھی غلطی نہیں ہے، یہ تو ہاجرہ نے خود کیا ہے۔ رحمتیں نے خوف زدہ آواز میں کہا، پر شاہ جی کیسے جانے گا؟ نیند سے اٹھنے پر اور سردی میں باہر آنے پر ویسے ہی اسے غصہ چڑھا ہوگا۔ میری ایک نہیں سنے گا۔ بتا چودھری میں کیا کروں؟ اس معاملے میں میرا کیا دوش؟ رحیم داد نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا، پر ہاجرہ نے ایسا کیوں کیا؟
رحمتیں نے نظر بھر کر رحیم داد کو دیکھا۔ اس کے اودے اودے ہونٹوں پر زہر خان تھا۔ چودھری، یہ گلاں چھوڑ، تو نواز کے پاس جا کر بیٹھ، میں شاہ جی کے پاس جاتی ہوں، فوراً اسے بتانا ہوگا، دیر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ آگے بڑھی اور تیز قدموں سے چلنے لگی۔ رحیم داد اور نواز کوٹھری میں رہ گئے اور آگ تاپنے لگے۔ دونوں گم سوم اور سہمے ہوئے تھے۔ نواز نے آہستہ سے کہا، چودھری، تو بہت ڈرا ہوا لگ رہا ہے، فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے بھی ایک رن ایسے ہی خودکشی کر چکی ہے، پر اس نے گردن میں پھندا نہیں ڈالا تھا۔ وہ کون تھی؟ اس نے کیا کیا؟ رحیم داد نے ہاتھ ملتے ہوئے پوچھا۔ اس نے تو جی لیمپ سے تیل نکال کر کپڑوں پر چھڑکا، کمرے سے نکل کر باہر برآمدے میں آ گئی۔ نواز نے رحیم داد کو بتایا۔ برسات کی اندھیری رات تھی، اوپر بادل گھرے ہوئے تھے۔ اس نے کپڑوں پر آگ لگا لی۔ میں پہنچا تو وہ بہت جل چکی تھی، سمجھو سسک رہی تھی۔ نواز تھا تو ادھیڑ، مگر اس کا جسم ابھی تک مضبوط اور کسا ہوا تھا، نڈر اور حوصلہ مند بھی تھا۔ رحیم داد نے دہشت زدہ لہجے میں پوچھا، پھر کیا ہوا؟ اس کی لاش شاہ جی نے نہر کے کنارے کئی میل دور ادھر جھنگر میں پھینکوا دی تھی۔ رات ہی کو جانوروں نے گوشت نوچ نوچ کر لاش اتنی بگاڑ دی کہ پہچان میں نہیں آتی تھی۔ کیا اس بار بھی وہ ایسا ہی کرے گا؟ رحیم داد نے ہچکچاتے ہوئے دریافت کیا۔ پتہ نہیں جی، اس دفعہ لاش کا کیا بنے؟ نواز نے آگ کو ریتتے ہوئے کہا، ویسے باغیچے کے اس طرف درختوں کے نیچے پہلے بھی 2 لاشیں دبائی گئی تھیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر جھنڈ کی طرف اشارہ کیا۔ ایک کو تو جی نشے میں شاہ جی کے یار نواب امتیاز خان ایوان نے گلا دبا کر مار ڈالا تھا۔ وہ لاہور میں ہوتا ہے۔ پہلے اس کا ادھر بہت آنا جانا تھا، پر اب اس کا آنا جانا کم ہو گیا ہے، بہت دنوں سے تو آیا ہی نہیں۔ ویسے اس کے پتر سے شاہ جی کی ایک دھی بیاہی ہوئی ہے۔ رحیم داد سخت پریشان تھا۔ گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے اس نے پوچھا، نواز، تو یہاں کب سے لگا ہے؟ 15 سال سے اوپر تو ہو گئے ہوں گے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے بولا، ہاں جی، اتنا ہی عرصہ ہوا ہوگا۔ پاکستان بننے سے بہت پہلے میں شاہ جی کے پاس لگ گیا تھا۔ ان دنوں تو جی تکڑا جوان ہوتا تھا، ساری جوانی یہاں ختم کر دی۔ میں نے کیا کیا نہیں دیکھا، رحمتیں بھی میرے سامنے ہی آئی تھی۔ تو نے رحمتیں سے بیاہ کیوں نہ کر لیا؟ تیری ٹکر کی ہے؟ رحیم داد نے ذہن کا بوجھ ہلکا کرنے کی غرض سے اسے چھیڑا۔ نہیں جی، اب بھی اس کا نخرہ بہت ہے۔ ویسے جی میری اپنی گھر والی ہے، حویلی کے اندر نوکرانی ہے، وہ رحمتیں سے بہت خار کھاتی ہے۔ حویلی کی ساری ہی زنانیاں اور زمیندارنیاں رحمتیں سے خار کھاتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ رحمتیں بھی بہت تیز ہے، تینوں پتہ نہیں، بہت کڑوی اور جھگڑالو ہے۔ برآمدے کے پختہ فرش پر رات کے پرہول سناٹے میں آہٹ ابھری۔ رحیم داد نے دھندلی روشنی میں دیکھا، احسان شاہ اندھیرے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ وہ کمبل اوڑھے ہوئے تھا۔ اس کے پیچھے رحمتیں سر جھکائے چپ چاپ چل رہی تھی۔ رحیم داد اور نواز اٹھ کر تیز قدموں سے احسان شاہ اور رحمتیں کے قریب پہنچ گئے۔ احسان شاہ نے نظر بھر کر رحیم داد کو دیکھا، مگر خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ کمرے کے دروازے پر جا کر ٹھہر گیا۔ رحیم داد، رحمتیں اور نواز جہاں تھے وہیں رک گئے۔ احسان شاہ کے اشارے پر نواز نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ احسان شاہ اندر داخل ہوا۔ نواز اور رحمتیں نے بھی اس کے ساتھ کمرے کی دہلیز عبور کی۔
رحیم داد دروازے کے باہر ہی کھڑا رہا۔ احسان شاہ نے ہاجرہ کی لاش دیکھی اور فوراً کمرے سے باہر آ گیا۔ رحمتیں بھی باہر آ گئی، نواز بھی۔ رحمتیں نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کر دیا۔ احسان شاہ نے نواز سے کہا، تو جا کر مہربان علی کو بلا لا۔ نواز نے لالٹین رحمتیں کے حوالے کی اور برآمدے کی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ احسان شاہ نے اسے ٹوکا، ٹھہر جا۔ نواز رک گیا۔ احسان شاہ نے کہا، مہربان کے آنے تک میں دیوان خانے کے پچھلے کمرے میں رہوں گا۔ اس نے برآمدے میں کھلنے والے دروازے کی جانب ہاتھ سے اشارہ کیا۔ تو مہربان کو پہلے ادھر ہی لانا، جب وہ لاش دیکھ لے تب اسے میرے پاس بھیج دینا۔ نواز چلا گیا۔ احسان شاہ نے رحمتیں سے کہا، رحمتیں، تو جا کر کمرے کے آتش دان میں کوئلے سلگھا دے، میں چودھری کے ساتھ وہیں آ رہا ہوں۔ رحمتیں نے خاموشی سے لالٹین دیوار کے پاس رکھ دی۔ رحیم داد گمسم تھا۔ رات ڈھلنے لگی تھی، سردی بڑھ گئی تھی، ہوا میں تیزی اور کاٹ تھی۔ احسان شاہ نے کمرے کے دروازے کی باہر سے کنڈی چڑھا دی اور رحیم داد کو مخاطب کیا، چودھری، میرے ساتھ آ۔ رحیم داد خاموشی سے اس کے ہمراہ چلنے لگا۔ دونوں کے قدموں کی آہٹ فرش پر آہستہ آہستہ ابھر رہی تھی۔ رحیم داد سردی سے تھر تھرا رہا تھا۔ دونوں نے برآمدہ عبور کیا، کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ آتشدان میں آگ روشن تھی۔ رحمتیں سر جھکائے پوکر سے کوئلے اور لکڑی کے ٹکڑے الٹ پلٹ کر آنچ تیز کر رہی تھی۔ احسان شاہ اور رحیم داد آتشدان کے قریب ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ رحمتیں دونوں سے ذرا ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ احسان شاہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ ابھری اور تیوری پر بل پڑ گئے۔ وہ زور سے دہاڑا۔ شدید غصے سے اس کی گھنی مونچھیں ابابیل کے پروں کے مانند پھڑ پھڑانے لگیں، آنکھوں سے شعلے برسنے لگے۔ رحمتیں نگاہیں جھکائے دم بخود کھڑی تھی۔ احسان شاہ برسنے لگا، یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا۔ تو نے اسی کنجری کو چودھری کے پاس پہنچانا تھا، کوٹ میں کوئی اور رنگ نہیں تھی۔ رحمتیں نے دبی زبان سے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، میں نے تو جی یہ سوچا۔ احسان شاہ نے رحمتیں کو پوری بات کہنے کا موقع نہ دیا، نفرت سے منہ بگاڑ کر بولا، بکواس نہ کر، تیرا مغز ہی کام نہیں کرتا۔ وہ غصے سے آہستہ آہستہ ہانپنے لگا، اب تو بڈھی ہو گئی، تجھ سے یہ کام نہیں چل سکتا، کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا۔ وہ غیظ و غضب کے عالم میں پیچ و تاب کھاتا رہا، پھر ٹپٹ کر رحمتیں سے بولا، تو اب یہاں کیوں کھڑی ہے؟ ادھر جا جدھر لاش لٹک رہی ہے، نواز کی کوٹڑی میں بیٹھ کر مہربان علی کے پہنچنے کا انتظار کر۔ رحمتیں نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا، گردن جھکائے چپ چاپ چلی گئی۔ رحیم داد ہنوز منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ احسان شاہ نے مڑ کر دیکھا اور اس کی دل جوئی کرتے ہوئے بولا، چودھری، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ جی، مجھے کیا پتا تھا وہ ایسا کرے گی، رحیم داد نے دبی زبان سے کہا۔ احسان شاہ نے بے نیازی سے کہا، لگتا ہے تو بہت گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ ایسا ہوا کہ تیرے جانے کے بعد بھی پیتا رہا۔ رحیم داد نے صفائی پیش کی، آج کچھ زیادہ ہی ہو گئی، تبھی تو ایسا بے خبر ہو کر سویا، پتہ ہی نہ چلا وہ کب کمرے سے گئی اور کب اس نے یہ کارروائی کی۔ میری آنکھ تو سٹول کے گرنے سے کھلی جس پر چڑھ کر اس نے اپنی گردن میں پھندا ڈالا تھا۔ رحیم داد نے احسان شاہ کے چہرے کی جانب دیکھا، شاہ جی، ویسے دیکھنے میں تو بہت سیدھی سادی لگتی تھی۔
تو ابھی بالکل اناڑی ہے۔ احسان شاہ نے اپنی مونچھ کو انگلیوں سے آہستہ آہستہ مروڑا۔ ہر زنانی ایک سی نہیں ہوتی، کوئی ایک دم ڈھرے پر آ جاتی ہے، کوئی بہت دھیرے دھیرے۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ لگتا ہے یہ بھی ایسی ہی تھی، ابھی کچی تھی۔ رحمتیں اسے جلدی نکال لائی۔ مہینے 2 مہینے کورٹ میں رہتی، دوسری زنانیوں سے ملتی جلتی، انہیں دیکھتی تو خود ہی ایک دم لائن پر لگ جاتی۔ میں تجھے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ لیکن احسان شاہ وہ واقعہ نہ سنا سکا۔ مہربان علی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا دونوں کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ وہ پستہ قد اور تنومند تھا۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں مگر ان میں تیز چمک تھی۔ ہلکی ہلکی مونچھوں میں سفید بال زیادہ تھے۔ رنگت سرخی مائل گندمی تھی۔ وہ 60 کے پیٹے میں تھا مگر کاٹھی اچھی تھی۔ وہ اس وقت اونی ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ لاش تو نے دیکھ لی؟ احسان شاہ نے مہربان علی سے پوچھا۔ دیکھ لی جی، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ اسے اتار بھی لیا ہے۔ میں رانا اور علیہ کو اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ ویسے راکھا نواز بھی موجود ہے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ احسان شاہ نے مہربان علی کا اندیہ معلوم کرنا چاہا۔ رات ہی کو سب کچھ کرنا ہے۔ احسان شاہ نے مڑ کر رحیم داد کو دیکھا۔ چودھری ٹائم کیا ہو گیا؟ رحیم داد نے گھڑی دیکھ کر بتایا۔ 2:30 بجنے والا ہے۔ ٹائم تو اب زیادہ نہیں رہا۔ جو کچھ کرنا ہے چھیتی کرنا ہوگا۔ مہربان علی نے رسان سے کہا۔ میں نے تو جی یہ سوچا ہے سر کاٹ کر کسی جنگل میں دبا دیا جائے اور صرف دھڑ 4-5 میل آگے نہر میں ڈال دیا جائے۔ وہ نہایت سکون سے سنبھل سنبھل کر بول رہا تھا۔ اس کا چہرہ جذبات سے خالی تھا۔ ایسا کرنے سے لاش کے بارے میں سراغ ہی نہ لگ پائے گا۔ ویسے آگے شاہ جی، جیسی تیری مرضی۔ کہتا تو ٹھیک ہی ہے۔ احسان شاہ نے آہستہ آہستہ گردن ہلا کر کہا۔ اور یہ بھی سوچ لے، پولیس آخر پولیس ہی ہوتی ہے، اپنے ہی موزے کی رن ہے۔ پولیس تفتیش کرتی ادھر بھی آ سکتی ہے۔ اسے یہ پتہ تو چل ہی جائے گا کس کی گھر والی ادھر غائب ہوئی ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر غور سے مہربان علی کا چہرہ دیکھا۔ اسے پچھلے ہی ہفتے تو اٹھوایا ہے۔ تازہ تازہ معاملہ ہے، گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ویسے ہونا ہوانا کیا ہے، خواہ مخواہ 1000-2000 خرچ ہو جائیں گے۔ مہربان کچھ اور ہی سوچنا کیا ہے جی؟ مہربان علی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یہیں باغیچے میں گڑھا کھود کر دبا دیتے ہیں۔ یہی ٹھیک رہے گا۔ ٹائم بھی زیادہ نہیں، تو بھی سارے چکروں سے بچ جائے گا۔ احسان شاہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر جی میں رانا اور علیہ کو گڑھا کھودنے پر لگا دیتا ہوں۔ ابھی تو رات رہتی ہے، سناٹا بھی ہے، گڑھا کھودنے کی آہٹ بھی نہ ابھرے گی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کر۔ احسان شاہ نے سر ہلا کر کہا۔ اب دیر نہ کر، یہاں سے جا۔ مہربان علی خاموشی سے مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ آتشدان میں انگارے خوب دہک رہے تھے۔ کمرے میں بکھری ہوئی روشنی زیادہ گہری سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ احسان شاہ کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس نے منہ پھاڑ کر جماہی لی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد نے پوچھا۔ کہاں چلا شاہ جی؟ چودھری مینو اب جانا ہے۔ نیند لگ رہی ہے اور میں نے سویرے لاہور بھی جانا ہے۔ تو آرام سے یہیں بیٹھا رہ۔ تیرا سامان دوسرے کمرے میں پہنچتے ہی تجھے لینے کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا۔ چودھری فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ احسان علی شاہ دروازے کی جانب بڑھا اور باہر چلا گیا۔
رحیم داد چپ بیٹھا رہا۔ کمرہ اب خوب گرم ہو چکا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہیں سو جائے، لیکن کچھ ہی دیر بعد رحمت کمرے میں داخل ہوئی۔ چودھری، میں نے تیرا سامان دوسرے کمرے میں پہنچا دیا ہے، چل میں تجھے بھی وہیں پہنچا دوں۔ کمرے سے باہر نکل کر رحیم داد سردی کی اچانک یلغار سے کپ کپانے لگا۔ چند قدموں کے فاصلے پر اس نے دیکھا برآمدے کی نکڑ پر نواز لالٹین لیے کھڑا ہے۔ اس کی زرد زرد روشنی میں رانا اور علیہ ہاتھوں پر ہاجرہ کی لاش اٹھائے کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ مہربان علی ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ دور سے تینوں سایوں کی مانند دھندلے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے برآمدہ طے کیا، باغیچے میں پہنچے اور درختوں کے جھنڈ کی جانب بڑھنے لگے۔ رحیم داد انہیں دیکھتے ہی ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے ان کی سمت دیکھ رہا تھا۔ نواز لالٹین سنبھالے آگے آگے چل رہا تھا۔ رحمتیں بھی ٹھہر گئی۔ اس کی نظریں بھی ادھر ہی اٹھی تھیں۔ رانا اور علیہ لاش سنبھالے درختوں کی آڑ میں نظروں سے اوچھل ہو گئے۔ مہربان علی اور نواز بھی اب نظر نہ آتے تھے۔ درختوں کے نیچے لالٹین کی روشنی دھندلا زرد دھبا بن کر چمک رہی تھی۔ رحمتیں زیادہ دور نہ گئی، قریب کے کمرے کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا۔ رحیم داد اندر چلا گیا۔ رحمتیں بھی اندر داخل ہو گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ رحیم داد کو ٹھہر ٹھہر کر ہاجرہ کا خیال آ رہا تھا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں، خوفناک سیاہ چہرہ، ہونٹوں سے باہر نکلی ہوئی زبان اور کھنچی ہوئی لمبی گردن۔ وہ سخت بے چین اور پریشان تھا۔ بیزاری سے بولا، رحمتیں تو جا، میں سو جاؤں گا، فکر نہ کر۔ سوچ لے، تو اکیلا گھبرائے گا تو نہیں؟ ہاجرہ کا خیال تجھے زیادہ ہی تنگ کرے گا۔ اس کے لہجے میں ہمدردی تھی، چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ گھبرا نہیں، تو بول تو ادھر ہی رہ جاتی ہوں۔ تو اپنے بستر پر سو، میں دھسا اوڑھ کر دری پر پڑ جاؤں گی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انگیٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو سلگ ہی رہی ہے، کمرہ گرم ہے، مجھے سردی نہیں لگے گی۔ رحیم داد کچھ نہ بولا، جوتے اتار کر بستر پر لیٹ گیا۔ رحمتیں بھی انگیٹھی کے نزدیک ہی اپنا دھسا اوڑھ کر فرش پر بچھی ہوئی دری پر لیٹ گئی۔ دونوں خاموش تھے۔ باہر تیز ہوا اور درختوں میں سسکیاں بھر رہی تھیں۔ ہوا کے شور کے درمیان رک رک کر کدال سے زمین کھودنے کی آواز رات کے سناٹے میں ابھر رہی تھی۔ کئی منٹ تک یہ آواز ابھرتی رہی، پھر بیلچے سے مٹی اٹھانے اور ڈالنے کی آواز سنائی دی۔ آخر یہ آواز بھی بند ہو گئی۔ پچھلا پہر تھا، سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ رات کی گہری خاموشی میں باہر برآمدے میں قدموں کی آہٹ ابھری۔ یہ ایک زیادہ افراد کی چاپ تھی۔ چاپ رفتہ رفتہ دور ہوتی گئی، سناٹے میں ڈوب کر ختم ہو گئی۔ نہ معلوم رات کتنی گزر چکی تھی۔ رحیم داد کی آنکھوں میں دور دور تک نیند نہ تھی۔ وہ کچھ دیر بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا، پھر اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ انگیٹھی میں انگارے راکھ کی تہہ کے نیچے دھندلے پڑ چکے تھے۔ انگیٹھی کے نزدیک رحمتیں کروٹ کے بل سو رہی تھی۔ رحیم داد کا اندازہ یہی تھا۔ وہ ٹانگیں پسارے، تکیے کے سہارے، کمر ٹکائے چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس نے سامنے دری پر لیٹی ہوئی رحمتیں کو گردن موڑ کر ایک بار پھر دیکھا۔ بستر سے نیچے اترا اور دبے دبے قدموں چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ رحمتیں کی پشت اس کی جانب تھی۔ رحیم داد نے رسان سے پکارا، رحمتیں، مگر اس نے نہ کروٹ بدلی، نہ کچھ بولی، خاموش لیٹی رہی۔
رحیم داد نے جھک کر اسے آہستہ سے جھنجھوڑا۔ وہ اس وقت گہری گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ اس بار رحمتیں اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن سر جھکائے فرش کو تکتی رہی۔ انگیٹھی بجھ گئی ہے۔ رحیم داد نے اظہار ہمدردی کیا۔ تجھے سردی تو نہیں لگ رہی؟ رحمتیں نے کوئی جواب نہ دیا، چپ بیٹھی رہی۔ رحیم داد نے اس دفعہ بھی نرمی سے کہا، لگتا ہے تجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ پھر بھی نہ بولی، خاموشی سے گردن کو خم دے کر اپنا چہرہ رحیم داد کے سامنے کر دیا۔ لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی میں رحیم داد نے دیکھا رحمتیں کی پلکیں بھیگی ہوئی ہیں، رخساروں پر ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ رحمتیں تو رو رہی ہے؟ رحیم داد اس کے قریب ہی فرش پر بیٹھ گیا۔ ہاں چودھری، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ رحمتیں دل گرفتہ ہو کر بولی، سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہو گیا؟ جو ہونا تھا ہو گیا۔ رحیم داد نے اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش کی۔ اتنا نہ سوچ، کچھ دیر آرام کر لے۔ کیا کروں، نیند ہی نہیں آ رہی۔ اس نے گلفگیر آواز میں کہا، غلطی تیری نہیں، سارا قصور میرا ہی ہے۔ شاہ جی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ میں ہاجرہ کو تیرے کمرے میں نہ لاتی تو وہ اس طرح گلے میں پھندا ڈال کر نہ مرتی۔ اس کی لاش اس طرح چوری چوری رات کے اندھیرے میں درختوں تلے گڑھا کھود کر نہ دبائی جاتی۔ رحمتیں بات کہتے کہتے سسکیاں بھرنے لگی۔ رحیم داد بھی افسردہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر غم کے سائے منڈلانے لگے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ چند لمحوں بعد خاموشی میں رحمتیں کی بوجھل آواز ابھری، چودھری، میں نے بہت برا کیا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہاجرہ کے 2 ننھے ننھے نکے ہیں، گھر والا بھی ہے۔ انہیں کچھ پتہ نہیں کہ ہاجرہ کا کیا بنا۔ وہ تو اس کا انتظار کرتے ہوں گے۔ رحیم داد نے کچھ نہ کہا۔ رحمتیں نے آنسو پونچھے اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ رحیم داد بھی کھڑا ہو گیا۔ دونوں بت بنے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، رک رک کر سانس بھرتے رہے۔ کمرے میں گہرا سکوت تھا اور باہر درختوں میں سرما کی بکھری ہوئی ہوا فراٹے بھر رہی تھی۔ رحیم داد نے نظر بھر کر رحمتیں کو دیکھا۔ اس کا بدن قدرے پھیل گیا تھا، مگر ابھی تک گداز اور کسا ہوا تھا۔ رحیم داد نے گہری سانس بھری، بے قرار ہو کر ایک ہاتھ بڑھایا، رحمتیں کی کمر کو آہستہ سے تھپکا، نرم لہجے میں بولا، تو نے کوئی غلطی نہیں کی، اب ہاجرہ کو بھول جا۔ اس نے رحمتیں کو ہولے سے اپنے قریب لانے کی کوشش کی۔ چل، ذرا دیر منجی پر آرام کر لے۔ رحمتیں کسمسائی۔ اس نے رحیم داد کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے علیحدہ کر دیا۔ عاجزی سے بولی، نہیں چودھری، میں نے اب آرام نہیں کرنا۔ وہ ہٹ کر ذرا دور چلی گئی اور آہستہ آہستہ دروازے کی جانب بڑھی۔ کہاں جا رہی ہے؟ رحیم داد نے اسے ٹوکا۔ مجھے اپنے بچوں کے پاس جانا ہے، وہ اکیلے ہیں۔ رحمتیں ٹھہرنے پر رضامند نہیں ہوئی۔ ایسا ہی تھا تو ادھر آئی کیوں تھی؟ رحیم داد نے ناگواری سے اپنا رد عمل کا اظہار کیا۔ ناراض نہ ہو، رحمتیں نے عاجزی سے کہا، تو بہت ڈرا ہوا تھا، اکیلا بھی تھا، اب تو نہ ڈرا ہوا ہے نہ اکیلا ہے۔ اس نے قدرے توقف کیا، لہجے میں اور زیادہ نرمی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ چودھری مجھے اب جانے دے، راکھا اپنی کوٹھری میں موجود ہے، جاگ بھی رہا ہے، کوئی کام ہو تو اسے بتا دینا۔ اسی وقت باہر پہرے دار نواز زور سے کھنکارا۔ رحمتیں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور باہر چلی گئی۔ رحیم داد کو دوبارہ اسے روکنے کی ہمت نہیں ہوئی۔
बरआमदे में रहमते के कदमों की आहट चंद लम्हों तक सुनाई देती रही। सुबह रहीम दाद ने एहसान शाह के साथ नाश्ता किया। एहसान शाह नहा धोकर आया था। वो तरोताज़ा और हशाश बशाश नजर आ रहा था। उसने हाजरा की खुदकुशी और उसकी लाश ठिकाने लगाने के सिलसिले में किसी किस्म का तज़किरा न किया। रहीम दाद ने भी ऐसी कोई बात ना छेड़ी। नाश्ते से फारिग होकर एहसान शाह हवेली से बाहर निकला। रहीम दाद भी उसके हमराह था। हवेली के फाटक के ऐन सामने एहसान शाह की लंबी चौड़ी अम्पाला सुबह की बसंती धूप में झिलमिला रही थी। एहसान शाह ने ये कार पिछले ही दिनों खरीदी थी। वो रहीम दाद को उसे दिखाने ही के लिए हवेली से बाहर लाया था। रहीम दाद चमकती दमकती अम्पाला देखकर बहुत मरूब हुआ। एहसान शाह अपने मैनेजर मेहरबान अली और एक खिदमतगार के हमराह कार में सवार हुआ। कार का इंजन हौले से स्टार्ट हुआ। कार आगे बढ़ी। रहीम दाद खामोश खड़ा लाहौर की सिमत दौड़ती हुई अम्पाला को देखता रहा। पहर दिन गुजर चुका था। धूप की तमाज़त बढ़ गई थी। रहीम दाद को चमकती हुई उजली उजली धूप खुशगवार मालूम हुई। वो हवेली में वापस ना गया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ खेतों की जानिब निकल गया। रबी की बुवाई हो चुकी थी। गंदुम के नाजुक पौधे बीजों से फूटकर हाथ भर ऊंचे हो गए थे। सरसों और मटर के पौधे भी हवा के नरम झोंकों से गंदुम के साथ झूम रहे थे। खेतों में सब्जे की ऊंची नीची लहरें उठ रही थीं। रहीम दाद लोई ओढ़े हुए था। उसके नीचे गरम कोट भी था। सर्द हवा से महफूज रहने के लिए गर्दन और कानों के गिर्द ऊनी मफलर लपेटे हुए था। हल्की हल्की धूप की हरारत और गर्मी से लुत्फ अंदोज होता वो आगे बढ़ता गया। खेतों के एक तरफ जो था। जो में 9 उम्र लड़के कोकला छुपाकी खेल रहे थे, शोर मचा रहे थे। हर तरफ फैली हुई धूप और भाग दौड़ से जिस्मों में हरारत और चुस्ती पैदा कर रहे थे। उनके आसपास मवेशी और चौखर गर्दनें झुकाए जगह जगह चराई में मसरूफ थे। उनके गलों में पड़ी हुई पीतल की घंटियां रुक रुक कर बज रही थीं। जो के इख्तिताम पर मिट्टी से लपे तपे मकानात धूप में कुछ और निखर गए थे। रहीम दाद पीहे पर चलता हुआ एक मोड़ पर मुड़ा तो सामने से माखा आता हुआ नजर आया। रहीम दाद ने उसे दूर से ही पहचान लिया, मगर माखा ने उसे नहीं पहचाना था। वो करीब पहुंचा तो रहीम दाद को अपने रूबरू देखकर हैरत से बोला, चौधरी तू इधर है? मैनू बिल्कुल पता ना था तू यहाँ भी हो सकता है। मैं तो तेरे पिंड आने वाला था। खुशी से उसका चेहरा खिल उठा था। रहीम दाद ने मुस्कुरा के पूछा, तेरी घर वाली रसीली? वो ठटका और बेतकल्लुफी से हंसने लगा। मेरा मतलब है सुगरा तो ठीक ठाक है ना? राजी खुश है? बिल्कुल राजी खुश है जी। तेरे बारे में तो अक्सर पूछती रहती है। तू मेरे साथ घर चल, तुझे देखकर वो बहुत खुश होगी। रहीम दाद उसके हमराह चलने पर रजामंद ना हुआ। संजीदा चेहरा बनाकर बोला, माँ के मुझे हवेली वापस जाना है। वहाँ कई ज़रूरी काम करने हैं। हवेली तो तैनू वापस जाना ही है। माखा गिड़गिड़ाकर आजिज़ी से बोला, मैं मामूली मज़ारा हूँ। तू मेरे घर चला जाएगा तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। मुझे और सुगरा दोनों को बहुत खुशी होगी। उसके लहजे में रिक्कत पैदा हो गई। चौधरी तूने मेरा उजड़ा हुआ घर आबाद करा दिया। मेरा बाजू वापस दिला के मुझे बर्बादी से बचा लिया। तेरे लिए मेरे दिल से कितनी दुआ निकलती है मैं तुझे बता नहीं सकता। रहीम दाद फिर भी माखा के घर जाने के लिए आमादा ना हुआ, मगर उसके बार बार इनकार के बावजूद माखा ना माना। वो मिन्नत समाजत पर उतर आया।
اصرار کر کے رحیم داد کو اپنے گھر لے ہی گیا۔ ماکھا اس کے ساتھ گھر کے صحن میں داخل ہوا۔ اس نے جھپاک سے دھوپ میں چارپائی لا کر ڈالی، کھیس بچھائی، رحیم داد سے چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ ماکھا خوشی سے پھولانا سماتا تھا۔ اس نے اونچی آواز سے پکارا، سگراں ادھر تو آ، دیکھ آج اپنے گھر کون آیا ہے۔ سگراں اوٹے کی عقب سے نکل کر سامنے آ گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ گوبر سے لتھڑے ہوئے تھے۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رحیم داد کو دیکھا۔ رفتہ رفتہ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی حیرت مسرت میں بدل گئی۔ اس نے رحیم داد کو سلام کیا اور معذرت کی۔ چودھری معاف کرنا، میں ابھی تیرے پاس آتی ہوں۔ سگراں کچھ ہی دیر بعد دھوتی کے پلو سے ہاتھ پونچھتی ہوئی واپس آ گئی۔ ماکھا نے بیوی سے کہا، سگراں تو چودھری کو لسی پلا، آرام سے گل بات کر، میں باہر جا رہا ہوں، فٹافٹ لوٹ آؤں گا۔ رحیم داد نے ماکھا کو روکنا چاہا، مگر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ رحیم داد دھوپ میں چارپائی پر بیٹھا رہا۔ سگراں بھی جا چکی تھی۔ رحیم داد تنہا رہ گیا تھا۔ دھوپ میں حرارت بڑھتی جا رہی تھی۔ رحیم داد نے گردن اور کانوں کے گرد لپٹا ہوا مفلر اتار دیا، لوئی بھی اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ سگراں لسی سے بھرا ہوا گلاس لائی اور رحیم داد کے سامنے جھک کر پیش کیا۔ سگراں نے چہرے کو سوتی دوہر سے ڈھک لیا اور رحیم داد کے سامنے فرش پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ رحیم داد نے لسی کا گھونٹ بھرتے ہوئے سگراں کو غور سے دیکھا۔ یہ وہ سگراں نہ تھی جس کے گلابی چہرے پر ہر لمحے بکھرتی ہوئی مسکراہٹ کے باعث احسان شاہ چاہت اور پیار سے رسیلی کہتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ رحیم داد کے پاس بھی آئی تھی، مگر اس کا نرم و گداز بدن درخت کی خشک شاخ کی مانند مرجھا گیا تھا۔ جھلمل کرتی سیاہ آنکھوں کے چمکتے دمکتے ستارے بجھ گئے تھے۔ چہرہ زرد اور مٹیالہ پڑ گیا تھا۔ وہ ملک جی توہر اوڑھے تھی۔ اس کی بوسیدہ نیلی جھگی کمر کے پاس سے ادھڑی ہوئی تھی۔ وہ میلی سفید دھوتی باندھے ہوئے تھی۔ دھوتی پر جگہ جگہ دھبے تھے۔ وہ اجڑی اجڑی نظر آ رہی تھی۔ رحیم داد اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ اس نے بے چین ہو کر پوچھا، سگراں، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ میں نو تو جی کچھ نہیں ہوا، وہ سادگی سے بولی۔ تو پہلی سی سگراں ہی نہیں رہی۔ رحیم داد کے لہجے میں ہمدردی نمایاں تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں، بالکل ہی بدل گئی۔ جب تک شاہ جی کے کوٹ میں تھی، سونی اور جوان ہوتی تھی۔ لگتا ہے تو یہاں راضی خوشی نہیں۔ رحیم داد نے تیکھی نگاہوں سے دیکھا۔ تو نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ماکھا نے تیرا ناس مار دیا۔ چودھری ایسا نہ کہہ، وہ تڑپ کر بولی۔ ماکھا تو مجھے بہت پیار کرتا ہے۔ سر میں ذرا درد بھی ہو جائے تو گھبرا جاتا ہے، بھاگا بھاگا حکیم کے پاس جاتا ہے، میرا سر دباتا ہے، اپنے ہاتھ سے دوائی کھلاتا ہے۔ وہ لہک لہک کر بتا رہی تھی، میں جی اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ مجھے تو خوش نہیں لگتی، حویلی میں تو تیری اور ہی بات تھی، برا نہ منانا، اب تو جیسے لال لال انگارے سے بجھ کر راکھ رہ گئی ہے۔ چودھری ایسی باتیں نہ کر، وہ بھی کوئی زندگی تھی۔ اس دفعہ سگراں کا لہجہ تند اور تیکھا تھا۔ کنجریوں سے بھی خراب زندگی تھی وہ۔ اس نے نفرت سے منہ بگاڑا۔ ویسے کھانے پینے کو تو ادھر کوٹ میں بہت چنگا ملتا تھا، کام کاج بھی کرنا نہیں پڑتا تھا، پر ہر روز شام کو بناؤ سنگھار کرنا پڑتا۔ کب شاہ جی کا بلاوا آ جائے اور کب اس کا کوئی مہمان آ جائے، ایک سے بڑھ کے ایک شرابی کبابی مہمان، ایک سے ایک گندا کتا۔ تو ہی بتا یہ کیا زندگی ہوئی؟ پر دیکھنے میں تو وہاں بہت خوش نظر آتی تھی۔ تجھے کیا پتا چودھری، تو نیک بندہ ہے،
میں تیرے پاس پوری ایک رات رہی، تو مجھ سے الگ رہا۔ اس کے چہرے پر یاسیت چھا گئی۔ پر شاہ جی، میں تجھ کو کیا بتاؤں کیسا گندا ہے وہ، شراب پی کے تو وہ آدمی ہی نہیں رہتا، اور اس کے یار وہ بھی اتنے گندے اور خراب ہیں کہ ان کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو اپنے سے بھی گھن آتی ہے۔ میں 5 سال تک اس کنجر خانے میں رہی، اس میں جا کر زنانی نہیں رہتی، کنجری بن جاتی ہے۔ رحیم داد نے محسوس کیا کہ احسان شاہ کی حویلی کے ذکر سے سغراں کو اداس کر دیا ہے۔ اس کا روکھا اور مرچھایا ہوا چہرہ کھنڈر نظر آنے لگا۔ رحیم داد نے فوراً گفتگو کا رخ موڑ دیا، ادھر ادھر گردن گھما کر پوچھا، یہ ماکھا کہاں چلا گیا؟ آتا ہی ہوگا جی، چودھری تو آرام نال بیٹھ، اب آیا ہے تو روٹی کھا کر ہی جانا۔ میں اتنی دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ رحیم داد نے اپنی مجبوری ظاہر کرنے کی کوشش کی، حویلی میں میرا انتظار ہوتا ہوگا، پر شاہ جی تو اپنی موٹر میں بیٹھ کر لاہور گیا ہے، ماکھا مجھے بتاتا تھا۔ سغراں نے دبی زبان سے کہا، ویسے میرا کہا مان تو شاہ جی کی حویلی میں نہ ٹھہرا کر، گندی جگہ ہے، میں تو تجھے کہتی ہوں اس کی یاری بھی چھوڑ دے، وہ بہت خطرناک بندہ ہے، تو اسے نہیں جانتا۔ میں تو اس کے پاس ایک ضروری کام سے آیا ہوں، کسی کام کے بغیر میں اس کے پاس نہیں آتا۔ یہ تو مجھے بھی لگتا ہے، سغراں آزردگی سے بولی، میں تجھے ٹھیک طرح جانتی ہوں، سمجھتی ہوں، تو بہت نیک بندہ ہے۔ رحیم داد خاموش رہا۔ سغراں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چودھری، میں ابھی آتی ہوں۔ جواب کا انتظار کیے بغیر وہ گھر سے باہر چلی گئی۔ رحیم داد اکیلا صحن میں چارپائی پر بیٹھا رہا۔ 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، 15 منٹ گزر گئے۔ رحیم داد اکتا گیا۔ سغراں واپس نہ آئی، البتہ ماکھا آ گیا۔ اس کے ہمراہ ایک اجنبی تھا، وضاقتہ سے وہ بھی مزارہ ہی لگتا تھا۔ وہ سانولی رنگت کا دراز قد، مضبوط اور چھریرا آدمی تھا، سر اور کانوں کو میلی کچیلی چادر کے کونے سے چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے رحیم داد کو اونچی آواز سے سلام کیا۔ ماکھا کے ساتھ وہ بھی رحیم داد کے سامنے صحن کے کچے فرش پر بیٹھ گیا۔ ماکھا بولا، چودھری، میں اسی کے بارے میں بات کرنے تیرے پاس آنے والا تھا۔ اس نے مڑ کر قریب بیٹھے ہوئے دراز قد شخص کی جانب دیکھا۔ اس کی گھر والی کو شاہ جی نے اٹھوا لیا ہے، 10-12 روز ہو گئے۔ ماکھا کے لہجے میں التجا تھی۔ چودھری، جیسے تو نے میری مدد کی، ایسے ہی اس کی بھی مدد کر دے، اس کا بازو واپس دلا دے، شاہ جی تیری گل ضرور مان لے گا۔ ماکھا نے اس شخص کی جانب اشارہ کیا، اس کا نام عالم ہے جی۔ عالم کا نام سنتے ہی رحیم داد سخت پریشان ہو گیا۔ وہ حاجراں کا شوہر تھا۔ رحیم داد کو فوراً کمرے کی چھت سے لٹکتی ہوئی برہنہ لاش کا خوفناک چہرہ یاد آ گیا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، کھنکار کر گلا صاف کیا، ماکھا کو بے چینی سے دیکھا۔ ماکھے، تجھے کیسے پتا چلا شاہ جی نے عالم کی گھر والی کو اٹھوا لیا؟ ماکھا کے بجائے عالم بولا، وہ ایسا ہے چودھری، شاہ جی مجھے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ شاہ جی تجھے کیوں بے دخل کرنا چاہتا ہے؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ بہت پرانا جھگڑا ہے جی، عالم نے بتایا۔ میرا پنڈ پہلے لالا کرشن دیال کی زمینداری میں ہوتا تھا۔ اس نے رحیم داد کا چہرہ نظر بھر کے دیکھا۔ لالا کرشن دیال تیرے پنڈ کی زمیندارنی جمیلہ کا پیو تھا، سنا ہے اب تو وہ مر گیا۔ عالم کے چہرے پر جھنجھلاہٹ ابھرنے لگی۔ پر جی وہ اور اس کا مینیجر ہنسی لال مزاروں پر بہت ظلم کرتے تھے،
میں بھی اس کا مزہ رہا تھا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے عالم، رحیم داد نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ میرا پنڈ کوٹلہ ہرکشن بھی اس کی زمینداری میں ہوتا تھا۔ میرے مزارے بھی لال کرشن دیال اور ہنسی لال کے بارے میں یہی بتاتے ہیں۔ چودھری، اصل بات یہ ہے، عالم نے بتایا، ادھار دے دے کر اس نے بیاج کے پھندے میں مزاروں کو ایسا باندھ رکھا تھا کہ واڈی کے بعد ساری کی ساری فصل اس کے گوداموں میں چلی جاتی، ادھار تب بھی ختم نہ ہوتا۔ اس کے منیم اور منشی اپنے بہی کھاتے میں جو چاہتے لکھ لیتے اور مزاروں سے انگوٹھا لگوا لیتے۔ تینوں پتہ ہے چودھری مزارے پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں۔ اس کی آواز میں غم گھلا ہوا تھا۔ منیم ادھار کی رقم جتنی چاہتا بڑھا کر لکھ دیتا، کسی بھی مزارے کو ادھار لے کر انگوٹھا لگاتے ہوئے کچھ بھی معلوم نہ ہوتا۔ رحیم داد نے بیزاری سے کہا، تجھے تو شاہ جی سے گلا ہے، یہ لالا کرشن دیال کی بات کہاں لے بیٹھا؟ میں شاہ جی ہی کی گل بتانے لگا ہوں۔ عالم نے چھٹ وضاحت کی، گالے ہے جی، جب 1946 میں الیکشن ہو رہا تھا تو شہر سے روز ہی مسلم لیگی لیڈر آتے، کہتے پاکستان بن گیا تو ہر مزارہ اپنی زمین کا مالک بن جائے گا، مزاروں اور کمیوں کو بنیوں اور لالوں کی قرض ادھار کے چکر سے چھٹکارا مل جائے گا، زمین اس کی ہوگی جو اس پر ہل چلائے گا۔ شاہ جی بھی لیگی لیڈروں میں شامل تھا؟ رحیم داد نے پوچھا۔ نہیں جی، وہ تو صدا کا یونینسٹ ہے، عالم نے زہر خند سے کہا۔ وہ تب بھی یونینسٹ پارٹی میں تھا، اس نے پاکستان کی سخت مخالفت کی، طرح طرح سے بہکایا، ڈرایا، دھمکایا، دباؤ بھی ڈالا، پر جب الیکشن ہوا تو جی سارے ہی مسلمانوں نے مسلم لیگ ہی کے بکسوں میں پرچی ڈالی، اور میں نے تو جی لیگ کو ووٹ دلوانے کے لیے بہت بھاگ دوڑ بھی کی، کسانوں کے جتھے بنا کر دور دور کے پنڈ جاتا تھا، ہر مسلمان بندے کو پاکستان کا حامی بناتا تھا۔ اس نے قدرے تامل کے بعد بتایا، میں تو جی شاہ جی اور پلسیوں کی بار بار کی دھمکیوں سے بھی نہ ڈرا، ان دنوں جی بہت جوش بھرا ہوا تھا۔ عالم کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ پاکستان آخر بن ہی گیا، پر پاکستان بنتے ہی تینوں پتہ ہے شاہ جی نے کیا کیا؟ کیا کیا اس نے؟ رحیم داد نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جھٹ مسلم لیگی بن گیا، اس نے اپنی حویلی پر لیگ کا ہرا جھنڈا لگایا اور پورے پیراں والا میں مٹھائی بٹوائی، اس نے لالا کرشن دیال کے مزاروں کو اکسایا، کہا اس کی زمین پر زبردستی قبضہ کر لو، وہ تو جی مزاروں کو کرنا ہی تھا، یہ تو پہلے ہی طے تھا، لالا کرشن دیال اور اس کا مینیجر ہنسی لال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بال بچوں کے ساتھ سرحد پار چلے گئے۔ ماکھا نے عالم کو ٹوکا، گل چھوٹی کر، تو نے تو لمبی کہانی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے جی، چھوٹی ہی گل کروں گا، عالم سنبھل کر بولا۔ پھر ایسا ہوا جی، شاہ جی نے لالا کرشن دیال کی چھوڑی ہوئی زمینوں پر خود قبضہ کرنے کا چکر چلایا، وہ محکمہ بحالیات کے افسروں سے ملا، ان کو اپنے ساتھ لایا، افسروں نے مزاروں سے کہا اپنی اپنی زمین میں سے مہاجروں کو حصہ دو۔ ان دنوں منٹگمری میں مہاجرین کا بہت بڑا کیمپ لگا تھا، سرکاری افسروں کے ساتھ مہاجروں کے بھی جتھے کے جتھے آنے لگے، اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا، ادھر مزارے اپنی زمین میں سے کوئی حصہ دینے کو تیار نہ تھے، روز مہاجروں اور مزاروں کے درمیان جھگڑے ہوتے، خون خرابہ تک ہوتا، پولیس آتی، جسے جی چاہتا پکڑ کر لے جاتی۔ عالم نے دھوپ کی تپش محسوس کرتے ہوئے چادر سر اور کانوں پر سے ہٹا دی۔ وہی تھانے دار جو پاکستان کو گندی گندی گالاں نکالتا تھا اور یونینسٹوں اور ان کی حکومت کو طرح طرح سے خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔
اب ہر گھڑی پاکستان پاکستان کی رٹ لگاتا تھا، اور جن مزاروں اور کسانوں نے پاکستان کے لیے اپنی پرچی ڈالی تھی ان کو حوالات میں الٹا لٹکا کر زبردست مار لگاتا تھا۔ رحیم داد نے دریافت کیا، اب وہ تھانے دار کہاں ہے؟ وہ تو جی بہت بڑا پولیس افسر بن گیا، اس کے کندھے پر زیادہ ہی پھول نظر آتے ہیں، آج کل لاہور میں ہوتا ہے۔ عالم کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ادھر تو مہاجروں اور غیر مہاجروں میں دنگے فساد ہوتے تھے اور دونوں ہی کی پولیس کے ہاتھوں پٹائی ہوتی تھی۔ دوسری طرف شاہ جی نے اپنے مینیجر مہربان علی اور کرندوں کے ذریعے مزاروں کو بہلایا پھسلایا کہ وہ اپنی اپنی زمین کا شاہ جی کے ساتھ بے کر لے، ورنہ سرکار سارے ہی قابض مزاروں کو بے دخل کر کے زمین مہاجروں میں بانٹ دے گی۔ پولیس نے پہلے ہی بہت تنگ کر رکھا تھا، بعد میں پتہ چلا پولیس بھی شاہ جی کے اشارے پر مزاروں اور کسانوں کو تنگ کرتی تھی۔ شاہ جی کیمپ نے اپنے بندے بھیج کر مہاجروں کو بھی جھگڑا کرنے پر اکساتا تھا۔ آخر ایک ایک کر کے سبھی نے شاہ جی کے ہاتھ بے کر کے اسے 3000 ایکڑ سے بھی اوپر زمین کا مالک بنا دیا۔ اس نے گردن اٹھا کر ٹھنڈی سانس بھری۔ مزارے مزارے ہی رہ گئے، زمین کا مالک بننے کا سفنا سفنا ہی رہ گیا۔ عالم نے نظر بھر کر رحیم داد کو دیکھا۔ اس طرح جی میں بھی شاہ جی کا مزارہ بن گیا۔ جب لالا کرشن دیال کی زمینیں شاہ جی کے پاس چلی گئیں تو مجھے بھی پھر اس کا مزارہ تو بننا ہی بننا تھا۔ ماکھا نے اسے پھر ٹوکا، عالم تو گل چھوٹی نہیں کر سکتا، تیری ایسی ہی گلاں سے تو شاہ جی خار کھاتا ہے، تجھے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ تو بھی ٹھیک ہی کہہ رہا ہے ماکھے، عالم نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، پر چودھری یہ تو بتا، ہندو بنیوں اور وڈے زمیندار جب کسی مزارے کو بے دخل کرنا چاہتے تو اس کے خلاف عدالت میں نالش کرتے، ڈگری نکلواتے، کرکی لاتے، زمین کرک کراتے، مال مویشی کرک کرا کے اٹھا لے جاتے۔ اس کی آنکھوں کی چمک تیز ہو گئی۔ پر شاہ جی کسی کو بے دخل کرنا چاہتا ہے تو اس کی گھر والی اور جوان دھی تک کو اٹھوا لیتا ہے۔ عالم کی آواز بجھنے لگی۔ سکھ اور ہندو ادھر سے گئے تو مسلمان کسان اور مزارے بہت خوش تھے کہ بنیوں کے ظلم و ستم اور بیاج کے چکر سے چھٹکارا مل جائے گا، پر یہ پتہ نہ تھا کہ اس سے بھی زیادہ ظلم ہوگا، عزت اور آبرو بھی جاتی رہے گی۔ چودھری یہ تو ایسے ہی گلاں کرتا ہے، ماکھے نے مداخلت کی، تو شاہ جی سے اس کا بازو دلا دے، اس کی گھر والی کا نام ہاجرہ ہے۔ شاہ جی مجھے بے دخل کرنا چاہتا ہے، چودھری میں اس کے لیے تیار ہوں، وہ میرا بازو مجھے واپس دے دے، میں پنڈ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ عالم کے لہجے میں درد کی کسک پیدا ہوئی۔ کیا کیا جائے جی، اپنے نصیب میں یہی لکھا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماں کے لیے ہر دم روتے ہیں، انہیں روتا دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں بھی بھیگ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں زمین کسان کی ماں ہوتی ہے، وہ اس سے ویسا ہی پیار کرتا ہے، مجھے بھی اپنی زمین سے ایسا ہی پیار ہے، میں اسی پر پیدا ہوا، پلا بڑھا، جوان ہوا، پر مجھے اپنی گھر والی سے پیار ہے، وہ میرا بازو ہے، اس کے بنا یہ زمین کس کام کی؟ ہاجرہ کے جانے کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا، کھیتوں کو دیکھوں یا گھر کو، دونوں ہی برباد ہو رہے ہیں۔ ویسے بھی جی شاہ جی مجھے رہنے نہیں دے گا۔ اس نے بے بسی سے رحیم داد کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ چودھری مجھے بے دخلی منظور ہے، میں ہار گیا، شاہ جی جیت گیا۔ رحیم داد گم سم بیٹھا تھا، تاہم اسے کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا۔ اس نے نرم لہجے میں مشورہ دیا، عالم تو ایسا کر، شاہ جی سے مل لے، خود جا کے اس سے منت سماجت کر،
شاہ جی سے نہ ملنا چاہے تو مہربان علی سے گل بات کر۔ جب تو بے دخل ہونے کو تیار ہی ہے تو شاہ جی تیری گھر والی کو ضرور واپس کر دے گا۔ اس نے تجھے بے دخل کرنے ہی کے لیے تو تیری گھر والی کو اٹھوایا ہے، یہی گل ہے نا؟ ماکھا بولا، سچی بات تو یہی ہے جی۔ اس نے مڑ کر عالم کی جانب دیکھا۔ عالم تو ایسا کر مہربان علی سے ضرور مل لے، شاہ جی تو تجھے ملے گا نہیں۔ ماکھا کھسک کر رحیم داد کے قریب پہنچ گیا، اس کے پیروں کو پکڑ کر ہولے ہولے دبانے لگا۔ چودھری، یہ تو مہربان علی سے مل ہی لے گا، پر تو بھی شاہ جی سے اس کا بازو دلانے کے لیے کہنا، وہ تیری گل ضرور مان لے گا۔ رحیم داد کے پاس احسان شاہ سے بات کرنے کا وعدہ کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ان سے کیا کہتا کہ ہاجرہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی، وہ پیوند خاک ہو چکی ہے۔ اس نے عالم اور ماکھا کو تسلی دی اور کھڑا ہو گیا۔ اس وقت سغراں بھاگی بھاگی آئی، وہ رحیم داد کے لیے مرغ تل رہی تھی۔ مسالوں کی تیز خوشبو گھر بھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ سغراں کو جب یہ معلوم ہوا کہ رحیم داد جا رہا ہے تو وہ اسے روکنے کے لیے اصرار کرنے لگی۔ بار بار عاجزی سے روکا مگر رحیم داد نہ روکا۔ باب نمبر 34 اگلی ویڈیو میں سنیں۔